हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर अनीला हूँ और मैं आपको आज बहुत ज़्यादा जो आजकल बीमारी फैली हुई है, वायरस फैला हुआ है कोविड-19 के बारे में चंद बातें बताना चाहती हूँ ताकि आप एहतियात करें और आपको ये बीमारी ना हो। तो सबसे पहले ये कि जो कोविड-19 है, ये इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो हमारे जो नज़ला ज़ुकाम खांसी है, ये उसी की एक जो है सीवियर किस्म है। ठीक है, समझाने के लिए ये कम भी हो सकता है, माइल्ड भी, और सीवियर और बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है। तो आप इसके लिए जो है इन चीज़ों के बारे में मैं मज़ीद जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो नहीं आपसे कहूँगी, बल्कि आपको एहतियाती तदाबीर बताऊँगी ताकि आप जो है इससे बच सकें और वक्त पे पहुँचें। पहले तो आप अपने दिलो दिमाग से ये खौफ निकालें कि जो है ये कोई नई चीज़ या कोई ऐसी बात है कि इससे ज़्यादा कोई और ख़तरनाक बीमारी या वायरस हो ही नहीं सकता। इससे ज़्यादा भी बीमारियां ख़तरनाक दुनिया में मौजूद हैं और इससे ज़्यादा भी ख़तरनाक वायरस दुनिया में मौजूद हैं। अपने आप को कूल माइंड रखें। आजकल ये बहुत ज़्यादा जो है ख़बरों में है, ग्लोबली हर जगह वर्ल्ड वाइड कोविड-19 और इसने सारी माशियत को और हर चीज़ को तबाह व बर्बाद करके रखा हुआ है इसके नाम पे। तो बहुत से इसमें चीज़ें शामिल हैं इसके पीछे। तो आपने क्या करना है, अगर कोई आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी जो नॉर्मली कॉमन कोल्ड कहलाता है, अगर उसके भी आपको सिम्टम हो रहे हैं तो आप अपना खुद एहतियात करें। उससे आप क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है अपना, और नंबर 2, अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ खानी है, और नंबर 3, आपको अगर ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप जो है डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। और ये इस तरीके से होता है कि ये जैसा कि मैंने बताया, ये कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है ये उसी की एक किस्म है। और इससे क्या होता है मरीज़ों को कि उसको बुखार, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, खुश्क खांसी ज़्यादातर, और वो अंदर जाके बाद में बलगम की सूरत इख्तियार कर लेती है और बलगम जम जाता है फेफड़ों में। अगर पूरे जिस्म का दर्द हो रहा हो, अगर बहुत ज़्यादा जो है आपको डायरिया या वॉमिटिंग हो रही हो, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इससे हमें पता भी नहीं चलता कि ये हम नॉर्मली वो समझ रहे होते हैं और वो कोविड का वायरस जो है वो अटैक कर रहा होता है। और इसके अलावा कभी कभी हमें टेस्ट फील नहीं होने लग जाता कि खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है, या हमें किसी चीज़ की स्मेल महसूस नहीं हो रही। ये भी ऐसे भी सिम्टम्स देखे गए हैं इसमें। तो जो है आपने क्या करना है, और ख़ास तौर पे एक और बात कि अगर तो किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या किसी को टाइफाइड हो गया है, या तो किसी को सांस की बीमारी है मोस्टली जो, और चेस्ट का इन्फेक्शन है कोई, तो वो अपनी एहतियात ज़रूर करें। तो वो जो है ऐसे लोग उसमें उनको ज़्यादा अटैक का वो हमला होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है तो हमला हो जाता है। बिल्कुल जैसे कि HIV एड्स वायरस है, वो क्यों ख़तरनाक वायरस कहलाता है, उसमें इम्यून सिस्टम जो है वो आपका जो है वो हो रहा होता है कमज़ोर। इसी तरह कोविड-19 भी आपके जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है उनके ऊपर अटैक इसका ज़्यादा होता है। और ये उसी तरह है जैसे पिछले सालों में, पिछले कई सालों से किसी को इस अंदाज़ा नहीं था कि जो है जो आम नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है वो किस तरीके से एक से दूसरे को लग भी जाती थी, और फिर भी जो है कोई इसकी केयर नहीं करता था। तो अब थोड़ी सी इसके डरा कर और वो आपको केयर करना सिखा दी गई है। तो आप जो है मेरा मशवरा है कि इस पे अमल ज़रूर करें कि अपनी केयर करने से इंसान जो है किसी भी बड़ी बीमारी से वो बच सकता है। तो इसको भी दूसरी बड़ी बीमारियों की तरह लें, इसको ऐसे ना समझें कि दुनिया में यही एक बीमारी रह गई है। सबसे पहले अपने माइंड को रिलैक्स करें इस बात से कि इससे भी बढ़कर बीमारियां हैं, कैंसर है, एड्स है, ठीक है, और जो है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर से और बहुत कुछ है जिससे इंसान को कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त। तो आप सिर्फ इसी पे ना जाएं, बल्कि एहतियात करें तो आप बच सकते हैं। और इसमें क्या आपको करना होगा कि आप अपनी सफाई का कैसे ख्याल रखेंगे। बहुत सी आपने एड्स और बहुत से इन्फॉर्मेशन अब तक सब लोगों को मिल चुकी है कि वो कोविड को किस तरीके से
جو ہے وہ ڈیل کریں، کہ ان ہاتھ دھونے کا بتایا گیا ہے، اور یہ سب ماسک لگانا اور زیادہ کراؤڈیڈ ایریا میں نہیں جانا، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کی احتیاطی تدابیر میں شامل ہیں۔ اگر آپ جو ہے ہاتھ ضرور دھوئیں کسی بھی کام کے وقت، گنے نہ کہ آپ نے 20 سیکنڈ کیا یا 30 سیکنڈ کیا۔ اگر آپ کے جو ہے اگر ہو سکتا ہے آپ 20 سیکنڈ سے زیادہ تک روز مرہ کی آپ کی عادت ہو کہ جب بھی ہاتھ دھوئیں 20 سیکنڈ سے زیادہ ہو جائیں، تو آپ اپنی اس روٹین کو جاری رکھیں۔ اس میں کوئی وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اور جو ہے آپ اچھے طریقے سے جب بھی کوئی کام کریں ہاتھ دھوئیں، صابن سے دھوئیں یا جو ہے اس سے ہینڈ واش سے دھوئیں، مگر دھوئیں ضرور۔ اور یہ کہ یہ اچھی عادت ہے، اپنے ساتھ سینیٹائزر رکھنا چاہیے۔ یہ تو میری تو عادت اس کووڈ-19 کی جو اتنی زیادہ وبا پھیلی اور انفارمیشن جو ہے دنیا میں چل گئی، میری تو اور میرے گھر والوں کی اکثر ہماری عادت تھی کہ ہم اپنے ساتھ سینیٹائزر رکھتے تھے، اور اس میں کوئی وہ نہیں تھی۔ ہم کہیں بھی باہر جاتے تھے، اگر کچھ کھانا پینا ہے، اگر مارکیٹ سے بازار سے مارکیٹ گئے، ہم جلدی سے اپنا سینیٹائزر نکال کے اپنے ہاتھ صاف کرتے تھے۔ یہ تو ہماری تو نارمل عادت تھی۔ تو اور کووڈ نے اب جا کے لوگوں کو اب سکھا دیا ہے کہ آپ کو سینیٹائزر سے ہاتھ دھونا چاہیے، ورنہ صرف ہاسپٹل کی حدود تک تھا کہ ہاسپٹل میں ہم ایسے جو ہیں کلور ہیکزیڈین ایسے سولوشنز اور اس طرح کے اپنے جب اسکرب کرتے ہیں آپریشن سے پہلے یا پیشنٹ کو ایگزامینیشن سے پہلے، ہاسپٹلز میں ان چیزوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور جو ہے باقی جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ باہر کے لوگ اتنی عادت نہیں رکھتے، لیکن آپ اس کو اپنی عادت بنائیں کہ آپ لوگ جو ہے صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ گھر سے باہر جاتے ہیں واپس آئیں، یہ اپنی عام روٹین بنائیں۔ یہ نہ سوچو وہ کووڈ نے مجھے سکھا دیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی عام روٹین میں یہ باتیں رکھیں، صاف رہنا ہے، نیٹ اینڈ کلین رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی روحانی اور جسمانی کلیننس آپ رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کا۔ آپ اپنے خدا سے بھی تعلق کو اتنا ہی مضبوط رکھیں، آپ صاف ستھرے رہیں، عبادت کریں، اور جو ہے آپ خدا سے دعا کریں کہ اس کووڈ کی وبا سے آپ کو بچائے، اور خدا سے دعا کریں کہ آپ کس طریقے سے اس وبا سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ روحانی اور جسمانی دونوں باتوں کا ساتھ ساتھ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو وبائیں ہوتی ہیں یہ کبھی کبھی عذاب کی صورت میں اس لیے آتی کہ انسان اپنے جو ہے گناہوں سے توبہ نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے، روحانی بہت بڑا ریزن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو جسمانی باتیں ہیں اس میں تو آپ کو یہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے اور اپنا امیون سسٹم مضبوط رکھنا ہے۔ امیون سسٹم مضبوط رکھنے کے لیے سمپل سی کچن میں آپ کی چیزیں ہیں، آپ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ جو ہے کووڈ-19 سے پتہ نہیں کتنا خرچہ ہو جائے گا اگر اس سے بچاؤ کے لیے میں نے کوشش کی، تو ایسا بالکل نہیں۔ آپ کے کچن میں ہلدی بھی ہے، ادرک بھی ہے، لہسن بھی ہے، اور پیاز بھی ہے، اور شہد بھی ہے کہ نہیں ہے نا سب؟ تو پھر آپ ان چیزوں کا زیادہ سے زیادہ اپنی روٹین میں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ جو ہے کھانے میں ہلدی ڈالی، یہ نہیں کہ پورا کھانے کا ٹیسٹ ہی ہلدی سے کڑوا ہو جائے۔ اگر آپ کھانے میں ہلدی ڈالیں ضرور، اگر الگ سے آپ آدھا کپ گرم دودھ میں آدھا چمچ آپ ہلدی ڈال کے روزانہ اپنی عادت بنا لیں، اس سے آپ کی بیوٹی بھی بہت زیادہ ہوگی، آپ کا امیون سسٹم بھی بہت بڑھے گا۔ یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہلدی۔ اور اس کے علاوہ ادرک کا قہوہ بنا کے پئیں، اور اس میں شہد اور لیمن اور دار چینی آپ مکس کر لیں تو اور بھی زیادہ آپ کے لیے ٹیسٹی ہو جائے گا، بہت فائدہ مند ہو جائے گا، اور سردیوں کا موسم ہے اور بھی اچھا لگے گا، دن میں 1-2 بار پی لیں بنا کے۔ اس کے علاوہ لہسن کا غذا میں زیادہ سے زیادہ، اگر آپ تھوڑے سے لہسن اپنے سالن میں ڈالتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ کر دیں، اس کی مقدار کو۔ آپ لہسن جو ہے مختلف طریقے سے آپ کھا سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے آملیٹ بنا کے اس میں بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اس کو لہسن کی چٹنی بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ۔ اور پیاز تو آپ روٹین میں سیلڈ میں کھاتے ہیں، تو جو ہے اگر سیلڈ میں پیاز جو ہے، پیاز کھیرے یہ ساری چیزیں، اور پیاز زیادہ تعداد میں ڈال لیں تو آپ کا امیون سسٹم بہت زیادہ بڑھے گا، اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ ایسی چیزوں سے بچ سکیں گے کہ آپ کو کووڈ کے وائرس جو ہے وہ اٹیک نہیں ہو سکے گا، کیونکہ آپ کا روزمرہ کا یہ روٹین بن جائے گی کہ آپ نے جو ہے ان سب چیزوں کا جو کچن میں موجود ہیں ان کا استعمال پہلے سے زیادہ کر دیا، تو آپ کو نہ صرف کووڈ-19 بلکہ آپ کی دوسری بھی بیماریوں میں یہ تمام غذائیں جن کو خدا نے ان میں ڈالی ہے، آپ ذرا غور کریں کہ خدا نے آپ کو ہر چیز، احتیاط اور علاج ہر چیز بتائی بھی ہے۔ اگر آپ جو ہے تھوڑا سا کانشیس ہو کے، تھوڑا سا غور و فکر کر کے خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور استعمال کو آپ جانیں،
تو اور اس کے علاوہ فروٹس ہے، جوس ہے، جب بھی کھانسی ہو، خاص طور پہ جو خشک کھانسی ہے وہ زیادہ کووڈ والے مریض کو ہوتی، آپ جب بھی کھانسی ہو آپ نے جو ہے فوراً احتیاطی تدابیر کرنی، آپ نے بہت زیادہ دودھ اور چاول اور جو ہے اس طرح کی چیزیں جس سے ایک دم سے آپ کھائیں اور آپ کو ایک دم کھانسی آئے، وہ چیزیں احتیاط کریں، ان سے مت کھائیں تاکہ وہ کھانسی بڑھے نہیں۔ نہ دودھ کھانسی کرواتا ہے، نہ چاول کھانسی کرواتے ہیں، لیکن جس کو کھانسی ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑی اس کو زیادہ اس کے ایگراویٹ کر دیتے ہیں یہ اس کو۔ تو ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم استعمال نہ کریں جب اس طرح ہمیں نزلہ زکام کھانسی ہو رہی، اور جو ہے اپنے آپ کو سردی میں اچھی طریقے سے کورڈ رکھیں، اور صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے آپ کو ہر لحاظ سے۔ اور یہ کہ اس سے اتنا زیادہ ڈرے نہیں، اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ بخار ہو رہا ہے، بہت زیادہ سر درد، جسم میں پورا درد ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے، اور جو ہے آپ کو فلو آپ کا ٹھیک نہیں ہو پا رہا 2 دن میں، تو آپ نے فوراً جا کے جو ہے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اور یہ نہیں کہ آپ جو ہے احتیاط نہ کریں۔ اس کے علاوہ واک بھی امیون سسٹم کو بڑھاتی ہے، اگر آپ اپنی عادت بنا لیں روزانہ جو ہے آدھا گھنٹہ بھی واک کرنے کا رکھ لیں، یا پھر جو ہے 20 منٹ آدھا گھنٹہ روز کی اس پہ آپ کریں، تو وہ بھی آپ کو جو ہے فائدے مند ہے، امیون سسٹم آپ کا جو قوت مدافعت ہے وہ بڑھتا ہے اس سے۔ اس کے علاوہ آپ اور کیا کر سکتے ہیں، آپ جو ہیں اس سے اپنے اوپر حاوی نہ کریں بلکہ علاج کروائیں۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر، شوگر اور ٹائیفائڈ یا استھما ہے تو وہ جلد سے جلد کوشش کرے کہ جلدی جا کے، اگر ایسے سمٹم اس کو نزلہ زکام کھانسی کے ہو رہے تو جلدی جا کے ڈاکٹر کو دکھائے، اور جو ہے وہ تاکہ وہ وقت پر میڈیسن لے لے اور وہ بچ سکے۔ اور اس میں جو ہے آپ کو کووڈ میں زیادہ تر لنگس پہ ایفیکٹ پڑتا ہے، اور جو ہم نارملی آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں، اور اپنے ہم سانس لیتے ہیں، ہمارا آکسیجن لیتے ہیں انہیل اور ایگزیل، اور سانس لی اور سانس باہر نکالی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ کووڈ کی وجہ سے لنگس جو ہیں اس میں بلاکیج ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سانس کا آنا جو ہے اچھی طریقے سے جو نارملی آ رہا ہوتا ہے وہ نہیں آتا۔ اور اس میں ایک اور بات بتاؤں کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں اور آپ خدا کے حضور جھکتے ہیں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہے، جو کہ آپ اگر جو ہے خدا کے حضور جھک کے عبادت کرتے ہیں، تو اگر کسی کو کووڈ ہے کی وجہ سے یا چیسٹ انفیکشن ہو رہا ہے تو آپ کے سارا وہ پوزیشن آپ اختیار کریں، دن میں کئی بار اس کو وہ کریں، آپ جو ہے اگر آپ دن میں 10 بار اس پوزیشن میں 4-4 5-5 منٹ تک رہیں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ سارا جو بلغم جو اگر لنگس کے بیس پہ اگر جمع ہے نیچے والے حصے میں، تو وہ آئے گا پلٹ کر اور اس کو آپ پھینک دیں۔ کھانسی آئے بلغم والی، بلغم کو باہر پھینکیں، بلغم کو اندر نہ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ سب باتوں کی احتیاط کریں گے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور بالکل اپنی روحانی غذا کا خیال رکھیں، خدا سے تعلق کو بڑھائیں، اور جو ہے آپ کا خدا سے تعلق بڑھے گا تو آپ کا خود بخود جو ہے جسمانی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ مین جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ روحانی مسئلہ ہوتا ہے۔ مسئلہ پہلے آپ کی روح کا ہے، اگر ہم میں ہماری روح ہی نہیں ہوگی تو جسم ہمارا کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو اپنی روحانی اور جسمانی غذا دونوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کو خدا سے تعلق بڑھانا ہے، آپ کو اپنے جسمانی جو ہے صحت کا خیال رکھنا ہے اور احتیاط کرنی ہے۔ اگر کوئی آج کل آپ یہ میری بات یاد رکھ لیں کہ جو ٹائیفائڈ ہے وہ بھی کووڈ میں چینج ہو رہا ہے بڑی جلدی، یعنی اگر کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے تو بہت قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، اس کا جسم ٹوٹ جاتا ہے، بخار بار بار ہوتا ہے۔ ہماری خود فیملی میں ایسا جو ہے کیس ہو چکا ہے کہ خدا کا شکر ہے کووڈ تو پازیٹیو نہیں تھا، لیکن فیملی میں ایسا ہوا کہ جو ہے ٹائیفائڈ بخار ہوا، اور ٹائیفائڈ بخار کے کو ٹھیک ہونے میں ہی جو ہے انسان کو اتنا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ یہ ٹائیفائڈ بخار کا پیٹرن ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے ایک دن ٹھیک ہو گیا، دوسرے دن بخار ہو گیا۔ اور جو ہے ٹائیفائڈ کا بخار بھی وہ لنگس پہ بہت اثر کرتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لنگس پہ اور انٹسٹائن پہ،
اور آپ دیکھیں کہ کووڈ بھی جو ہے، کووڈ میں بھی ہمیں ایسے کیسز آئے ہیں، زیادہ تر لنگس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور یعنی پھیپڑوں سے زیادہ تر ہوتا ہے، اور زیادہ تر آنتوں کا مسئلہ، اور ٹائیفائڈ بھی یہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو دونوں کا پیٹرن جو ہے چیزوں کا، اور بخار بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک جیسا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کووڈ، وہاں پر کووڈ کا جو وائرس ہوتا ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ ٹائیفائڈ کا پیشنٹ جو ہے اس کا قوت مدافعت کم ہو رہا ہے، تو اس پہ اٹیک کر سکتا ہے، بہت جلدی اٹیکس کر سکتا ہے، اگر آپ نے صحیح احتیاط نہیں کی اور صحیح ڈاکٹر کو نہیں دکھایا۔ اور یہ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ جتنا آپ، اگر تو خدا نخواستہ کسی کو ایسی علامات لگ رہی ہیں کووڈ کی، وہ اپنے گھر میں ہی زیادہ خیال رکھ لے۔ اگر تو آپ ہاسپٹل کے جو ہے داخل ہونے والے مریض بن گئے تو بہت بیڈ ہے، کیونکہ ہاسپٹل میں جو پیشنٹ داخل ہو جاتا ہے کووڈ کا، وہ بڑی مشکل سے بچتا ہے۔ میں نے بہت کم کیس سنے ہیں خاص طور پہ، اور جن لوگوں نے گھر پہ ہی اتنے احتیاط کر لی، اور جو ہے ڈاکٹر کو ضرور چیک اپ کروائیں، اور ڈاکٹر سے میڈیسن پہ پوری ہدایت پہ عمل کریں، لیکن جن لوگوں نے گھر پہ اپنے آپ کو جو ہے 2 ہفتے تک احتیاط کر لی، چاہے ان کا نیگیٹو ہی کیوں نہ آئے کووڈ، تو پھر بھی وہ اگر اپنے گھر پہ اپنی غذا کا، صفائی کا اس طرح خیال رکھ لیں گے تو وہ زیادہ آسانی سے بچ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہاسپٹل میں جا کے داخل ہو۔ ہاسپٹل میں بھی یہ سارے انسٹرومنٹ وغیرہ جو اس طرح ہوتے ہیں، آکسیجن کے ماسک ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آگے والے لوگوں کے اتنے اس میں جراثیم سے وہ اسٹرلائز ہوئے ہوئے یا نہیں ہوئے ہوئے۔ ان سب باتوں کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ خدا اس حد تک کسی کو نہ پہنچائے، لیکن اگر ایسی سیویئر کنڈیشن ہو رہی ہے کسی کی تو وہ آکسیجن ضرور لگوائے، ہاسپٹل ضرور جائے اگر سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی ہاسپٹل نہیں جائے، ہاسپٹل ضرور جائے، لیکن آپ جتنی کوشش خود کر کے بچ جائیں گے نا، تو یہ احتیاط کریں کہ آپ جو ہے جاتے بھی ہیں تو آپ، اگر تو آپ کا پرماننٹ ایڈمیشن ہو رہا ہے پھر تو بہت کریٹیکل ہے اس کا مطلب، تو اس لیے دیکھیں اچھی طریقے سے، اور ایک کوئی اچھا سا سنسیئر ڈاکٹر آپ کو، سنسیئر اسٹاف وہاں مل جائیں، صحیح مشورہ لیں کہ آپ واقعہ میں داخل ہونے والے مریض ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ جب پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے، جب کووڈ کا وارڈ ہوگا سارے ہی مریض کووڈ کے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کو کم ہو، کسی کو زیادہ ہو، کسی کو کووڈ ہو ہی نہ، اس کو احتیاطاً داخل کر لیا ہو تو جو ہے اس کو لگ سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر پہ احتیاط کر لیں، اپنے امیون پاور بڑھائیں، اپنی غذا کا خیال رکھیں، اور دوائی جو ہے وہ وقت پر لیں، اور اپنی روحانی اور جسمانی دونوں باتوں کا خیال رکھیں۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو اس بیماری سے بچائے، اور کسی کو بھی یہ بیماری نہ ہو، ایک دوسرے تک اچھی اور صحیح صحت مند معلومات دیں اور اس بیماری سے بچیں۔ گاڈ بلیس یو آل، اور خدا آپ سب کے ساتھ ہو، اور آپ کو اس بیماری کو کبھی نہ ہونے دے اٹیک۔ آپ اپنے خدا سے تعلق بڑھائیں اور اپنی احتیاط کریں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔